भाई वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैनू तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता। ये लिंक आपको ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाइए और चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में जिसे गल्फ पूरे में बैन कर दिया गया है। सिर्फ दुबई में चलेगी और क्यों चलेगी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ऋतिक रोशन की ये फिल्म 25 जनवरी को भारत में रिलीज हुई। इसका नाम है फाइटर। इस फिल्म में भी उसी तरह से चूरन बेचा गया जिस तरह से बाकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और अगर हमने कोई फिल्म हिट करनी है ना तो बस उसमें यह दिखाना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम पाकिस्तान को कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम किस तरह से हमले करते हैं। इस फिल्म में भी यह दिखाया गया कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर का हिस्सा है, वहां के लोग यानी कि कश्मीर के लोग वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो तो भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती वहां पर कब्जा किया गया और साथ में यह भी दिखाया गया है कि जो उनके पास मकबूजा कश्मीर जहां के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और उसमें भी यह दिखाया गया है कि ये जो तुम हर वक्त मकबूजा कश्मीर के लिए आजादी आजादी करते रहते हो ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे वाला भी कश्मीर छीन लें और पाकिस्तान पर भी आकर कब्जा कर लें। अभिनंदन आया था, उससे जरा मुलाकात कीजिएगा ऋतिक रोशन साहब, आपको चाय का टेस्ट भी बताएगा और कमरे के अंदर की बातें भी। फिर आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बहरहाल ऐसी फिल्म बनाई गई है कि जो भारत में छोटे छोटे बच्चे जो कि मासूम ज़हनियत के हैं, जो बड़े होंगे, उनके जहन में ये आएगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इसी तरह की फिल्में बना बनाकर अब वो 4 रुपए कमाते हैं और बहुत सारे ऐसे नादान जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो वाकई पाकिस्तान को अपना दुश्मन और पाकिस्तान के साथ मुखालफत करने लग जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता कि यार ये जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं यही सब कुछ दिखाकर वो 4 रुपए कमाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रुपया पैसा कमाकर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बाहर घर शर बना लेते हैं और आप जैसे गरीब लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत डाल देते हैं। बहरहाल इस फिल्म का मैं तो कहता हूं बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जिस फिल्म में भी किसी भी मुल्क के लिए नफरत फैलाई जाए या फिर नफरत अमेज कुछ भी ऐसा दिखाया जाए, ऐसी फिल्म से बाइकआउट करना चाहिए। ऋतिक रोशन फिटे मुंह तेरे यार। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करेंगे हम किसके बारे में? हाँ, फिरोज खान के बारे में। भाई फिरोज खान का ड्रामा अखाड़ा आ रहा है और अखाड़ा आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। फिरोज खान की एक्टिंग भी कमाल की है, स्टोरी भी अच्छी है और बहुत सारे सीन्स भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर अच्छा सा आ जाती है। लेकिन एक सीन जो कि कबड्डी के हवाले से है, जिसमें वो निकरे शिकरे पहन कर आए हुए हैं और उनके जो शॉट्स लिए गए हैं बहुत क्लोज, उनको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी औरतें जो कहती हैं कि औरतों पर तो बहुत पाबंदी लगाई जाती है कि औरत ने, किसी एक्ट्रेस ने ये लिबास पहन लिया, वो लिबास पहन लिया, और किस तरह के गाने शूट हो रहे हैं और किस तरह का इनका लिबास होता है, बड़ा वाहियात होता है। मतलब औरतों ने ये कहा है कि ये जो आप कुछ दिखा रहे हैं क्या ये सब ठीक है? और वाकई यार अगर आप बिल्कुल इंसाफ की बात करें तो ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप ड्रामा बैठ के देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि ये हमारा कल्चर है, तो भाई कल्चर अखाड़े तक होता है और अखाड़ा जाकर घर की औरतें कभी भी नहीं देखती और ना ही वहां जाकर देखती हैं कि हमारे पहलवान किस तरह के लिबास में। और इस तरह का लिबास और इस तरह के सीन्स देखकर बहुत सारी लड़कियों को बुरा लग रहा है और वो ये कहती हैं सोशल मीडिया पर आकर, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि ये मर्द करें तो जायज़, अगर इस तरह का लिबास औरत पहन ले तो ना जायज़। क्या मर्दों को इस तरह का लिबास पहनना या फिर इस तरह के लिबास की इस्लाम में इजाजत है? आप लोग बताइएगा, आप लोग राय दे सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो हमेशा बेहयाई के खिलाफ बात करता हूं और करता रहूंगा। और मैं भी ये समझता हूं कि जब आप अपनी बहन बेटी या किसी के साथ बैठकर, फैमिली के किसी ऐसे बंदे के साथ, मोतबर बंदे के साथ बैठ के ये देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा। क्योंकि अगर लड़कियां ये बात कह रही हैं कि अगर कोई लड़की ऐसा लिबास पहन ले या फिर थोड़ा सा भी ऐसा लिबास जिसमें उनका गला डीप हो या फिर कोई पतला सा ऐसा कपड़ा पहना हो जिसमें उनका जिस्म नजर आ रहा हो, तो सारे उनको क्रिटिसाइज करते और कहते हैं कि कितना गंदा सीन डाला है इस ड्रामे में, क्या बेहयाई का दौर आ गया, और इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल जाती है उस ड्रामे के खिलाफ। जैसे कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में एक सीन था, ठिशुम ठिशुम ठा वाला, आपको तो पता ही है। उस सीन के खिलाफ बहुत बड़ी कैंपेन चली थी, उसी की वजह से तो खैर ड्रामा भी हिट हुआ था।
لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مردوں کو اس طرح کا لباس پہنا کر دکھاتے ہیں تب آپ کی آواز کدھر جاتی ہے؟ آواز اٹھائیں، اٹھا لی آواز، بلکہ میں تو لکھ کے اٹھا سا ایک بڑا سا بینر لکھوں گا، اس کے اوپر لکھوں گا آواز اور ایسے اوپر اٹھا لوں گا۔ بہرحال آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کریں گے جی ہم ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے حوالے سے۔ ذرا خبر ہٹ کے ہے، جب سے شعیب ملک اور ثنا جاوید نے شادی کی ہے تب سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ بھائی ان کی زندگی کے اندر گھس کے رہ گئے ہیں لوگ، ہر بات جاننا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں، ایک اندر کی خبر یہ ہے کہ ثانیہ مرزا نے عمیر جسوال کو فون کیا یا پھر عمیر جسوال نے ان کو فون کیا اور دونوں نے اپنے دکھڑے ایک دوسرے کو سنائے ہیں کہ کیسے ہوا، ثنا جاوید نے ان کو کیوں چھوڑا، یا پھر شعیب ملک کیوں جو ہے وہ ثانیہ مرزا کو دھوکہ دیتے رہے، یا پھر ثانیہ مرزا ان کے ساتھ کیا، ان دونوں کے بیچ میں آخر ایسا تھا کیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ دونوں نے اپنے دکھڑے ایک دوسرے کو سنائے ہیں، یہ اندر کی خبر ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی مطلب سٹرانگ بندے نے جو کہ نیوز سے تعلق رکھتے ہیں، سما ٹی وی کے بیورو چیف ہیں نعیم حنیف، انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ اور بھائی میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، سوال رکھتا ہوں کہ اگر عمیر جسوال اور ثانیہ مرزا کی شادی ہو جائے تو پھر کیسا لگے گا آپ لوگوں کو؟ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بشرا انصاری کے بارے میں۔ بشرا انصاری کہتی ہیں کہ یہ کیسے پاگل قسم کے لوگ ہیں، کتنے ویلے لوگ ہیں بھائی، مجھے فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی واقعی شادی ہو گیا، یہ حقیقت میں ہوا ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی سیلیبریٹی کا نمبر مل ہی گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے فون کر کر کے تنگ کر کے رکھ دو یار۔ بشرا انصاری کہتی ہے کہ مجھے فون کر کر کے میڈیا والوں نے پاگل کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کیا واقعی شعیب ملک اور ثنا جاوید نے شادی کر لی ہے؟ بھائی مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے شعیب ملک میرا بچپن کا دوست ہو یا میرا کزن ہو، یا پھر ثنا جاوید جو میرے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتی رہی ہو، میں اس کے بارے میں ساری باتیں جانتی ہوں، یا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھ کے شادی کی تھی، یا پھر مجھے شادی پہ بلایا تھا، مجھے ککھ نہیں پتا۔ اور عجیب و غریب لوگ ہیں جو کہ میرے پرسنل نمبر پر فون کرتے ہیں، پھر میرے گھر کے نمبر پر فون کرتے ہیں، پھر میرے واٹس ایپ پہ فون کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح کی باتوں پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ ثنا جاوید نے شعیب ملک سے شادی کر لی، جو تو فون آ رہے ہیں مجھے، اور مجھے اتنی چڑ چڑتی ہے اس بات سے کہ بھائی اگر کسی کی پرسنل لائف میں کوئی چیز ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، شعیب ملک میرا کلاس فیلو تھا، وہ ثنا جاوید میرے ساتھ بچپن میں کھیلتی تھی، اور ایک کا تو میں نے فون اٹھا کر اسے کھری کھری سنا دی، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں کر رہی ہو فون؟ ان کا پرسنل میٹر ہے، اصل بات ذرا غور کیجیے گا، ان کا پرسنل میٹر ہے، انہوں نے شادی کی ہے نہیں کی ہے ان کی مرضی، بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن اسی کا جواب دینے کے لیے مشی خان سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جب آپ اپنے پپے جپھے، یہ ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں کہ جب آپ اپنے پپے جپھوں کی تصویریں انسٹا پہ لگاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں، ایکس پہ لگاتے ہیں اور دنیا سے دات لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا پرسنل میٹر کیسے ہو گیا؟ اگر آپ نے پرسنل میٹر رکھنا تھا تو 5 تصویریں لگا دیتے آپ اپنے گھر میں اور اپنے کلوز فرینڈز اور رشتہ داروں کو بلا کر ان سے 5-6 کامنٹس لے لیتے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں اور کیسے نہیں لگ رہے، لیکن جب آپ دنیا کے سامنے لگاتے ہیں تو پھر یہ آپ کا پرسنل میٹر نہیں رہتا۔ یہ بات بالکل ٹھیک کہی، واقعی یہ پرسنل میٹر نہیں رہتا۔ اور ساتھ میں احمد علی بٹ نے بھی بڑی کمال کی، بھائی ساروں کو نا صرف اور صرف ثانیہ مرزا کی فکر تھی، سب کو شعیب ملک اور ثنا جاوید کی۔ عمیر جسوال کو بیچارے کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے یار، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یار، اس بیچارے پر کیا بیتی ہوگی، اس نے بھی تو دل بڑا رکھ کر ثنا جاوید کے ساتھ اس وقت شادی کی جب پورا میڈیا ثنا جاوید کے خلاف تھا۔ ثنا جاوید کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی سامنے آ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ثنا جاوید انتہائی بدتمیز ہیں، کبھی بھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، لوگوں کے ساتھ لڑ پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں، لیکن اس وقت عمیر جسوال نے ان کے ساتھ شادی کی۔ لیکن لوگوں کو عمیر جسوال کے دکھ کا پتہ ہی نہیں، لیکن احمد علی بٹ نے کہا کہ جیو میرے شیر جیسے بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت کس طرح کی سچویشن سے گزرے ہوگے اور کتنی تکلیف سے گزرے ہوگے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، میں ضرور سمجھتا ہوں۔ اس بات سے مجھے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بھائی احمد علی بٹ اور جتنے بھی کلوز لوگ ہیں نا، جتنے بھی ان سب کے کلوز فرینڈ ہیں، وہ یہ بات حقیقتاً جانتے ہوں گے کہ ثنا جاوید نے عمیر جسوال کے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ لیں عمیر جسوال کا جو پرسنل نمبر ہے وہ بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آخر ثنا جاوید نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ حمزہ علی عباسی ان کو اپنے ساتھ جم لے کر گئے اور خوب گیم لگوائی۔ کیوں؟ دیکھیں حمزہ علی عباسی ثنا جاوید کو ساتھ لے کر جاتے ہیں نا، آؤ میں تمہیں کھانا شانا کھلاواں، ذرا تمہیں بٹیرے، کیونکہ تمہاری نویں شادی ہوئی ہے، تمہیں خوراک دی بھی لوڑ ہونی ہے،
لیکن وہ اپنے ساتھ لے کر گئے جی عمیر جسوال کو، اور ان کے ساتھ انہوں نے جم شم لگائی اور وہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے سٹارز ہیں ان کو اصل حقیقت پتہ ہے کہ بیسیکلی غلطی کس کی ہے. کیونکہ اگر غلطی عمیر جسوال کی ہوتی تو عمیر جسوال کبھی بھی ان بڑے سٹارز کے ساتھ نہ ہوتے، اور یہ سٹار کبھی بھی عمیر جسوال کے حق میں نہ بول رہے ہوتے. چلتے ہیں جی نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں اقرار الحسن کے بارے میں. تو میں ذرا یہاں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. حق خطیب جو کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور دوسری طرف سوشل میڈیا اور پھر ٹی وی کے لحاظ سے اقرار الحسن ہیں جو کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اقرار الحسن پر بہت سالوں سے یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا، لیکن آج تک آپ نے حق خطیب صاحب کو ایکسپوز نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کا ذاتی ان سے کوئی تعلق ہے، یا پھر آپ وہاں جانے سے گھبراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج تک حق خطیب کو ایکسپوز نہیں کیا؟ حق خطیب صاحب وہ ہیں جو شف علی سرکار کے نام سے بھی مشہور ہیں. اب ہوتا یہ آ رہا ہے کہ حق خطیب صاحب کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر یہ دکھاتے ہیں، کبھی وہ کسی کے منہ سے گولیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کے منہ سے سوئیاں، کیلے، اور کسی کی آنکھ سے سونے کی چین اور اس طرح کی چیزیں وہ دکھاتے رہتے ہیں. اور بہت ساری یہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن پڑے ہوئے ہیں اور وہ شف کرتے ہیں، وہ جن بھاگ جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ویل چیئر پر آتے ہیں تو وہ شف کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور اب اقرار الحسن نے ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ وہ دکھاتے ہیں وہ شعبدے بازی ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ جتنی بھی شعبدے بازی دکھا رہے ہیں، وہ جتنی چیزیں دکھا رہے ہیں، میں ایک ایک چیز کو آ کر ایکسپوز کر سکتا ہوں. اور انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک ایسے بندے کو بھی بلایا جس نے اپنے منہ سے گولیاں، کیلیں، سوئیاں، بہت ساری چیزیں نکال کر دکھائیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر حق خطیب صاحب میرا چیلنج قبول کریں تو میں ہر ایک چیز جو کچھ وہ دکھاتے ہیں وہ سب کچھ انہی کے سامنے، بلکہ لائیو شو میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا جو وہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اقرار الحسن نے یہ بھی کہا کہ اگر حق خطیب میرے چیلنج کو قبول نہیں کرتے تو یہ تو پارٹ 1 آیا، اس کے بعد اور کئی پارٹ آئیں گے اور وہ ساری چیزیں میں کلیئر کروں گا، وہ سب کچھ میں دکھاؤں گا جو کہ وہ شعبدے بازی کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور دوسری طرف مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی حق خطیب صاحب کے خلاف ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ حق خطیب کی جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، وہ میرا چینل اڑانے کی بہت کوشش کر چکے ہیں، لیکن یہاں میں ان کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو میں آپ کا چینل ایسا اڑاؤں گا کہ پھر کبھی آپ کو مل نہیں پائے گا. کوشش کریں کہ میرے ساتھ پنگا نہ لیں. بہرحال انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو شف علی سرکار ہیں، اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. کرونا کے دنوں میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، لاچار پڑے ہوئے ہیں، تو سلنڈر میں جو ہے نا یہ ان کی شف بھروا لیں، اور جو بیمار ہے اس پر وہ سلنڈر سے شف ان پر ڈال دی جائے. کیوں لوگ اتنے زیادہ ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، کیوں اتنے بیمار رہتے ہیں؟ بھائی اگر ان کی شف میں اتنی شفا ہے تو سلنڈر میں ان کی شف بھر کر ہاسپٹل میں رکھ دی جائے، اور پھر وہاں کے جو مریض ہیں ان پر شف ڈال دی جائے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے. اور اقرار الحسن نے جو ویڈیو بنائی وہ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سے 12 ملین پر چلی گئی، اور آج تک ان کی اتنی ویڈیو کوئی بھی وائرل نہیں ہوئی جتنی یہ ویڈیو ان کی فیس بک، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ اقرار الحسن کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ حق خطیب صاحب کے ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ بھی جو ہے اقرار الحسن کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، اقرار الحسن کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے پہلے مجھے بہت سارے لوگوں نے روکا کہ شاید آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن حق بات کرنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں گھبراتا ہوں. اور اب تو میں نے ویڈیو بنا دیا، اب میں نے سٹارٹ کر دیا، اس کے بعد اور بہت سارے پارٹس آئیں گے. بہرحال آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کو کون ٹھیک لگتا ہے، کون غلط لگتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے اور مجھے بتانا ہے، تاکہ ہم بھی تحقیق کر سکیں، ہم بھی جان سکیں کہ آخر حق سچ کیا ہے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.